Assalamu alaikum, second year class. How are you students? Hope you all are fine. I am Ms. Fatma from Real Scholars College Wakent. सेकेंड ईयर क्लास आज का हमारा टॉपिक है ग़ज़ल। अहमद नदीम कासमी इसके शायर हैं और आज हम इसकी तशरीह करेंगे। तो सबसे पहला शेर है, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। शायर ये इस मतला में, क्योंकि ये गज़ल का पहला शेर है और गज़ल के पहले शेर में जब शायर काफ़िया और रदीफ़ इस्तेमाल करे तो उसे हम गज़ल का मतला कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जाऊँगा जाऊँगा बार बार रिपीट हुआ है। जाऊँगा इस गज़ल में रदीफ़ है और मर और उतर ये काफ़िया होंगे। तो इस गज़ल की तशरीह करते हुए शायर जो है उसका लुब्बे लुबाब ये है, वो कहता है कि अगर कौन कहता है, शायर के मुताबिक कौन कहता है कि वो उसे मौत आई तो वो मर जाएगा या फ़ना हो जाएगा। वो तो एक दरिया की मानित है जो मुख्तलिफ़ मकामात से गुज़रकर समंदर में जा गिरता है। अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो यहाँ पे वो सूफियाओं का जुज़ और कुल का नज़रिया पेश कर रहा है, क्योंकि अक्सर औक़ात इंसान जो है वो जब मर जाता है तो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो कुछ रूहें ऐसी होती हैं जो इस दुनिया से गुज़र जाने के बाद, इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद भी लोग ज़िंदा रहते हैं। और वो ज़िंदा किस तरह से रहते हैं, यानी उनका नाम ज़िंदा रहता है और उनका काम हमेशा से याद रखा जाता है। जैसे बहुत से तारीख़ में गुज़रे हुए ऐसे लोग जो इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन आज भी हम उनका नाम याद रखते हैं। और जैसे अल्लामा इकबाल हैं, कायद आज़म हैं, और इसी तरह तारीख़ में बहुत सी नामवर हस्तियाँ जिन्हें सदियाँ गुज़र गईं, जैसे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। वो तो हमारे पैगंबर हैं और वो तो क़यामत तक उनका नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा। बेशक वो हमारे इस दुनिया में नहीं है लेकिन अल्लाह ताला ने उनका नाम क़यामत तक के लिए सरबुलंद कर दिया। इसी तरह तारीख़ में बहुत सारी ऐसी हस्तियाँ हैं जो इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं, लेकिन शायर जो है वो यही कह रहा है कि कौन कहती है कि मौत आएगी और मेरा नाम इस दुनिया से मिट जाएगा, बल्कि मैं तो एक दरिया की तरह हूँ जो समंदर में उतर जाऊँगा, यानी हमेशा के लिए मुझे एक नई ज़िंदगी मिल जाएगी। तो दूसरा शेर है, तेरा दर छोड़ के मैं और किधर जाऊँगा, घर में घिर जाऊँगा, सहरा में बिखर जाऊँगा। स्टूडेंट्स अगर गौर करें तो यहाँ पर मुहर्रिफ तजनीस इस्तेमाल किया गया है, घर और घिर। तजनीस का मतलब, मुहर्रिफ तजनीस का मतलब ये होता है कि दो लफ्ज़ इस तरह से इस्तेमाल किए जाएं जिसमें ज़बर या ज़ेर लगाकर लफ्ज़ का मानी तब्दील कर दिया जाए। लफ्ज़ लिखने में एक जैसा ही हो लेकिन ज़बर ज़ेर की वजह से उसके मुकम्मल मानी जो हैं वो मुख्तलिफ हो जाएं। तो यहाँ पे घर और घेर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है जो मुख्तलिफ मानी रखते हैं। तो शायर जो है वो इस शेर में इश्क़ मजाज़ी और इश्क़ हकीकी दोनों की बात कर रहा है। अगर हम इसे इश्क़ मजाज़ी के तौर पर देखें तो शायर के कहने का मतलब ये है कि वो अपने महबूब से मुखातिब है और कहता है कि ऐ मेरे महबूब, तेरी दहलीज़ छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगा, और अगर मैंने तेरी दहलीज़ छोड़ भी दी तो मैं कहीं का ना रहूँगा। और अगर इश्क़ हकीकी से मुराद ली जाए तो इसकी तशरीह इस तरह से होगी कि शायर कहता है कि ए अल्लाह, मैं तेरा एक आजिज़ बंदा हूँ और मैं तेरे ही घर की चौखट पर अपना माथा रगड़ता रहूँगा, क्योंकि तू ही मेरा खालिक और राज़िक है। और अगर खुदा न खास्ता मुझसे तेरी चौखट छूट गई तो मेरा घर एक कैद की मानिद होगा जिसमें महसूर होकर रह जाऊँगा और सहरा में ज़र्रों की तरह बिखर जाऊँगा। तीसरा शेर है, तेरे पहलू से जो उठूँगा तो मुश्किल ये है, सिर्फ़ एक शख्स को पाऊँगा जिधर जाऊँगा। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि गज़ल में शायर का जो लुब्बे लुबाब है वो हर एक शेर के अंदर उसका मफ़हूम अलग अलग होता है। अब अक्सर औक़ात शेर जो होते हैं वो इश्क़ हकीकी की बात करते हैं और कुछ अशार जो हैं उसमें इश्क़ मजाज़ी की बात की जाती है। तो ये जो हमारा तीसरा शेर है इसमें भी कुछ ऐसा ही है, इश्क़ मजाज़ी की बात की जा रही है और शायर अपने महबूब से मुखातिब होकर ये कह रहा है कि ऐ मेरे महबूब, मैं तेरा कुर्ब छोड़ कर कहाँ जाऊँगा, ये मेरे लिए नामुमकिन है, क्योंकि मैं तुझे छोड़कर जहाँ भी जाऊँगा तेरे ही पास लौट कर आऊँगा। क्योंकि शायर जो है वो अपनी ही बेपनाह मोहब्बत का इजहार कर रहा है और उसे अपने महबूब के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो अपने महबूब के अलावा किसी और को अपने दिल में बसाने का सोच भी नहीं सकता। तो इसी तरह चौथा शेर है कि अब तेरे शहर में आऊँगा मुसाफिर की तरह, साये अब्र की मानिंद मैं गुज़र जाऊँगा। इस शेर में शायर अपने महबूब की बेवफ़ाई का गिला कर रहा है
اور کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، میں نے تیری بے وفائی سے تنگ آ کر تیرا شہر چھوڑ دیا ہے، لیکن تجھے اپنے دل سے نہیں بلایا، اور اب جب کبھی مجھے تیرے در سے گزرنا ہوا تو میں کسی بادل کے سائے کی طرح گزر جاؤں گا۔ شاعر یہاں پر خود کو بادل کا سایہ کہہ رہا ہے، ابر کہتے ہیں بادل کو، تو یہاں پر وہ تشبیہ دے رہا ہے خود کو سایہ ابر سے۔ اسی طرح 5واں شعر ہے، تیرا پیمانے وفا راہ کی دیوار بنا، ورنہ سوچا تھا کہ جب چاہوں گا مر جاؤں گا۔ غزل کے اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب، چونکہ میں نے تیرے ساتھ وفا نبھانے کا وعدہ کیا ہے، میں صرف اور صرف اسی لیے زندہ ہوں، اور اگر اس وعدے کا پاس نہ ہوتا تو میں کب کا مر گیا ہوتا۔ تو اکثر اوقات محبوب جو ہے وہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کرتا ہے، تو کوشش کی جاتی ہے کہ اس وعدے کو ہمیشہ نبھایا جائے۔ تو شاعر نے بھی کچھ اسی طرح کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اگلا شعر ہے، چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سمر جاؤں گا۔ یہاں پہ شاعر بہت فخریہ انداز میں کہتا ہے کہ عشق کا یہی شیوا ہے کہ محبوب کے ہاتھوں زخم پر زخم کھانے کے بعد عاشق غمگین ہونے کی بجائے اور گلہ شکوہ کرنے کی بجائے خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو انسان کبھی بھی نفرت برداشت نہیں کر سکتا۔ شاعر بھی یہاں عشق کے اسی مسلک کے مطابق بات کرتا ہے، اور اس کا رتبہ دوسرے لوگوں سے اس لیے مختلف ہے کہ وہ زخم کھانے پر غمگین نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے عشق کو مزید تقویت دے رہا ہے تاکہ وہ اور نکھر جائے۔ اس شعر کا مقطع یعنی آخری شعر، غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں اسٹوڈنٹس کہ غزل کا مقطع صرف ہم اسی غزل کے آخری شعر کو کہیں گے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے۔ جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہیں کرتا اسے مقطع نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ غزل کا آخری شعر کہلاتا ہے۔ تو شعر ہے کہ زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا۔ کیونکہ یہ غزل احمد ندیم قاسمی نے لکھی ہے، اس لیے وہ اس غزل کے مقطع میں ندیم اپنا تخلص استعمال کر رہے ہیں۔ تخلص شاعر کا بہت مختصر نام جو وہ اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے۔ تو شاعر یہاں خود کو ایک شمع کی طرح تشبیہ دے رہا ہے کہ اس کی زندگی ایک شمع کی مانند ہے، جب تک اس کی جان میں جان ہے وہ ایک شمع کی طرح روشنی پھیلاتا رہے گا، اور شاعر بہت یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک شمع کی طرح ختم ہو جائے گا مگر وہ اپنے خیالات اور افکار کو پیچھے چھوڑ جائے گا۔ آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں کہ احمد ندیم قاسمی جو تھے یہ ترقی پسند تحریک کے پہلے جنرل سیکرٹری تھے، اور ان کی ترقی پسند تحریک کا ایک ہی منشور تھا کہ ادب کو غریب اور نچلے طبقے کی آواز یعنی عوام کی آواز بنایا جائے، تو ان میں آزادی کی ایک نئی لہر پیدا کی جائے۔ تو اس لیے احمد ندیم قاسمی کی جو شاعری ہے اس میں ہمیں معاشرتی ناانصافی، غربت اور افلاس کے خلاف جو بغاوت کا عنصر ملتا ہے وہ تا دم حیات اپنی تحریروں میں وہ اس پر کاربند رہے اور آخر تک عوام کی آواز کو اپنی شاعری میں بیان کرتے رہے۔ اسٹوڈنٹس اس کے بعد ہے اس غزل کی ایکسرسائز۔ تو ایکسرسائز میں سب سے فرسٹ کویسچن ہے کہ اس غزل کا مطلع اور مطلع لکھ کر ان کی تشریح کریں۔ مطلع اور مقطع کے بارے میں نے آپ کو بہت اچھے سے بتایا، اور اس کے بعد ان کی آپ نے تشریح بھی میں نے آپ لوگوں کو بتائی۔ تو اس کو آپ نے اپنی نیٹ کاپیز میں لکھنا ہے، اس غزل کا مطلع اور مقطع خوبصورت رائٹنگ میں آپ نے ایک پیج پر لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے غزل کے قوافی لکھیں۔ تو غزل کے قوافی سے مراد قافیہ کی جمع ہے، قافیہ واحد کو کہتے ہیں، قوافی جمع، یعنی اس غزل میں کون کون سے قافیے استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ مر، اتر، کدھر، بکھر، اسی طرح جدھر کا لفظ ہے، اور مسافر، گزر، اسی طرح سمر، کر، یہ تمام جو ہیں یہ قافیے ہیں، یعنی اس غزل میں یہ تمام قوافی استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اعراب لگانے ہیں، اشعار کی تشریح ہے جو ہم ابھی کر چکے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر تجنیس محرف کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ دو الفاظ جو تحریر میں بالکل یکساں ہوں لیکن اعراب میں فرق ہو تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں، اسے ہم تجنیس محرف کہتے ہیں۔ تو یہاں پر گھر اور گھر لفظ جو ہے وہ تجنیس محرف ہے جو دو بار الگ الگ معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو دو ایسے اشعار لکھیں جس میں تجنیس محرف موجود ہو۔ تو اس میں ایک شعر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سمندر میں سمندر ہوں، صرف میں ہوں شرر پیدا، جو چمکے آتش قہر و غضب کی تیرے چنگاری۔
اس میں اگر دیکھا جائے تو سمندر اور سمندر دو ایسے الفاظ ہیں جس میں تجنیس محرف استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس میں سمندر تو وہ سمندر جو پانی کا سمندر ہے، اور دوسرا سمندر کیڑے کو کہتے ہیں، ایک ایسا کیڑا جو جہاں پر آگ جلائی جائے اس کے قریب رہتا ہے، اس کا وہیں پہ مسکن ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد غزل کے آخری شعر میں تشبیہ استعمال کی گئی ہے، اس کے ارکان تشبیہ بیان کریں۔ تشبیہ آخری شعر جو ہے وہ ہے زندگی شمع کی مانے جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا۔ اس شعر میں زندگی کو شمع سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں، اور تشبیہ ہمیشہ کسی ایک چیز کی خوبی یا خصوصیات کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، اس کی خصوصیات کو دوسری چیز کی طرح بیان کرنا۔ مثال کے طور پر ایک ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا چاند جیسا ہے، یعنی چاند کی خوبصورتی کو، بیٹے کی خوبصورتی اور چاند کی خوبصورتی کو ایک جیسا قرار دیا جا رہا ہے، ان کو ملایا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ انور ایک بہت بہادر نوجوان ہے، تو شیر جیسا بہادر نوجوان ہے، تو شیر جیسا بہادر یعنی بہادری جو ہے وہ شیر بھی بہادر ہوتا ہے، تو لڑکے کو اس کی بہادری جو ہے وہ شیر جیسی کہی جا رہی ہے، تو شیر سے اسے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر ہم تشبیہ کے ارکان پڑھیں گے۔ اس کے 5 ارکان ہوتے ہیں، کیونکہ یہ آخری شعر میں زندگی کو شمع سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو سب سے پہلا جو رکن ہے تشبیہ کا، اسے مشبہ کہتے ہیں۔ یہاں پر مشبہ زندگی ہوگا، اور دوسرا رکن ہے مشببہ جو شمع ہے، کیونکہ شمع سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہے وجہ شبہ۔ وجہ شبہ مینس کہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے زندگی اور شمع کو ایک جیسا قرار دیا جا رہا ہے، تو اس کی ناپائیداری، کیونکہ زندگی بھی ختم ہو جانے والی چیز ہے، اور شمع بھی جل جل کر اپنے آپ کو ختم کر دیتی ہے، جلتی رہتی ہے تو وہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے، اس لیے ان کی جو بے ثباتی ہے وہ ان کی وجہ شبہ ہے۔ چوتھا اس کا رکن ہوتا ہے حرف تشبیہ۔ حرف تشبیہ اس میں مانند قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہے غرض تشبیہ، یعنی کس غرض کی وجہ سے ان دونوں کو تشبیہ قرار دیا گیا۔ جس طرح شمع خود جل کر دوسروں کو روشنی دیتی ہے، اسی طرح شاعر بھی خود جو ہے وہ تکالیف کا سامنا کرتے ہوئے دوسروں کے لیے مشعل راہ بننا چاہتا ہے۔ تو اس کے بعد کویسچن ہے کہ کچھ غزل کے مطابق کویسچنز ہیں، ان کے ہم نے آنسرز لکھنے ہیں۔ تو سب سے پہلا کویسچن ہے کہ شاعر نے اپنے لیے کون سا استعارہ استعمال کیا ہے؟ تو اس غزل میں شاعر نے اپنے لیے دریا کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ سیکنڈ کویسچن ہے کہ صحرا میں بکھرنے سے کیا مراد ہے؟ تو صحرا میں بکھرنے سے شاعر کی مراد ہے کہ اگر وہ محبوب کی چوکٹ چھوڑ دے گا تو وہ برباد ہو جائے گا، جیسے ریت کے ذرات صحرا میں بکھر جاتے ہیں، بالکل اسی طرح میں بھی کہیں کا نہیں رہوں گا۔ تیسرے شعر میں شخص کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ تیسرے شعر میں شخص کا لفظ محبوب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے شاعر کی موت میں کون سی چیز حائل ہے؟ شاعر کی موت میں محبوب سے کیا ہوا پیمانے وفا، یعنی ساتھ نبھانے کا جو وعدہ ہے وہ حائل ہے۔ اس کے بعد ہے زخم کھا کر سنورنے سے کیا مراد ہے؟ تو عاشق محبوب کی طرف سے دیے گئے زخم کھا کر عشق میں پختہ ہوتا ہے، اس کا عشق اور گہرا ہو جاتا ہے، جبکہ روزمرہ زندگی میں انسان زخم کھانے یعنی ٹھوکریں کھانے کے بعد مزید مضبوط ہو جاتا ہے، اور وہ زندگی کے مصائب اور تجربات کی روشنی میں ان سے نبرت آزما ہوتا ہے۔